Assalamu alaikum standard 6, how are you? I hope so you are all fine. डियर स्टूडेंट, अपनी आज की डायरी नोट कर लीजिए, सेम एज इट इज़ अपनी डायरी पर राइट कर लें। सो लेट्स कम्स टू आवर फर्स्ट लेक्चर। हमारा फर्स्ट लेक्चर है उर्दू का। उर्दू में आज आप लोगों ने स्टूडेंट्स रीडिंग करनी है। पेज नंबर है आप लोगों का 58, यौम दिफा पाकिस्तान। वतन से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है। तारीख गवाह है कि जो कौमें अपने वतन की दफ़ा की खातिर अपना तन मन धन कुर्बान करती हैं और जहाँ फिशां जज्बों और मजबूत इरादों से अपने मुल्क की हिफाजत करती हैं, दुनिया उन पर फ़ख्र करती है। बतौर कौम हम पाकिस्तानी भी किसी से पीछे नहीं हैं। हम अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये वतन हमारे बुज़ुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों का समर है, इसलिए हमें अपनी जान से बढ़कर अजीज़ है। मुल्क पाकिस्तान पर जब जब मुश्किल वक्त आया और दुश्मन की तरफ से कोई मकारी और चलाकी दिखाई गई, तब तब पूरी कौम सीसा पिलाई दवार बन गई और अपनी बहादुर अफवाज के शाना बेशाना वतन अजीज़ का दफ़ा किया। ना सिर्फ दफ़ा किया बल्कि दुश्मन को शिकस्त और भारी नुकसान से भी दो चार किया। सीसा पिलाई दीवार बन जाना मतलब कि मजबूत दीवार बन जाना, शिकस्त दे देना मतलब हार दे देना। 6 सितंबर 1965 ऐसा ही एक दिन था जब दुश्मन ने वतन से हमारी मोहब्बत को आजमाना चाहा और मुँह की खाई। उस दिन हमारे दुश्मन भारत ने रात की तारीख में हम पर हमला किया। ये उसका सोचा समझा मंसूबा था। वो समझता था कि रात 30 पर पाकिस्तानी फ़ौज गाफिल होगी, लिहाजा वो अचानक हमला आवर होकर ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर काबिज़ हो जाएगा। लेकिन उससे अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तानी फ़ौज की बहादुर हमा वक्त अपने वतन की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। हमारी बहादुर फ़ौज ने भरपूर कुव्वत के साथ जवाब दिया और भारतीय फ़ौज की पेशकदमी को रोक दिया। इस जंग में पाकिस्तानी अवाम पाक फ़ौज की शाना बशाना रहे। पाकिस्तानी फ़ौज कम तादाद और कम असले के साथ मुकाबले पर उतरी, लेकिन उनमें अपने वतन से मोहब्बत और जज्बा ईमानी अरूज पर था। उन्होंने बहादुरी और शुजाअत का नाकाबिल यकीन मुजाहरा किया। वो दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गई। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि अल्लाह पर पुख्ता ईमान और वतन से मोहब्बत के जज्बे से हर जंग जीती जा सकती है। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज ने दुश्मन का मुकाबला किया था। यहाँ तक कि पाकिस्तानी फ़ौज की तादाद भी कम थी, उनके पास असला भी कम था, लेकिन फिर भी वो अपने दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर रही। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है अगर हमारा अल्लाह ताला पर यकीन पुख्ता हो और हमारे अंदर अपने वतन के लिए सच्ची मोहब्बत हो। 6 सितंबर 1965 की सुबह सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अयूब खान की वरवला अंगेज़ तकरीर ने पूरे मुल्क को मुत्तहिद कर दिया और अफवाज पाकिस्तान के हौसले कई गुना बढ़ गए। उन्होंने रेडियो पर अपनी तकरीर में कहा, मुल्क में जंग छिड़ गई है। भारत ने रात के अंधेरों में बुज़दिलों की तरह पाकिस्तान पर हमला कर दिया। वो नहीं जानता था कि उसने किस कौम को ललकारा है। स्टूडेंट्स, आप लोग को ऐसी मिसाल अभी पिछले दिनों में ही मिली है जब दुश्मन ने हमारे मुल्क पर रात के अंधेरे में हमला किया था, लेकिन तब भी हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला किया। ऐसे ही यहाँ पर जो है 6 सितंबर 1965 के बारे में बताया जा रहा है। उस दिन भी दुश्मन ने ऐसे ही रात के अंधेरे में ही अपने मुल्क पर हमला किया था, लेकिन हमारी बहादुर फ़ौज ने उनका डट कर मुकाबला किया। हम कलमा तैयबा का जिक्र करते हुए दुश्मन की यलगार के आगे सीसा पिलाई दीवार बनकर आगे बढ़ेंगे और इस वक्त तक आगे बढ़ते चले जाएंगे जब तक दुश्मन की तोपों को हमेशा हमेशा के लिए ठंडा नहीं कर दे। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने सेकंड लेक्चर की तरफ। सेकंड लेक्चर हमारा है साइंस का। साइंस में आप लोगों ने रीडिंग करनी है। रीडिंग पेज नंबर 56, यूनिट नंबर 5, मैटर एज पार्टिकल्स। मैटर किसे कहते हैं? मादे को। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड टेक अप स्पेस। मादा हर उस चीज़ को कहते हैं जो जगह घेरती है और वज़न रखती है। इफ़ यू कीप कटिंग a substance into a smaller and smaller pieces, you would eventually come to the smallest possible particle, the building block of a matter. अगर आप किसी भी सब्सटेंस को जो है छोटे से छोटे पीसों टुकड़ों में काट देते हैं तो आप लोगों के पास बहुत ही एक छोटा सा टुकड़ा आएगा, ज़रा आएगा, जो कि असल में मादे का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जितने भी मादे हैं वो बहुत ही छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बने हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? एटम्स। दे आर इन अ कंटिन्यूअल स्टेट ऑफ मोशन। ये अपनी मुसलसल हरकत में होते हैं। मूवमेंट ऑफ दिस पार्टिकल डिपेंड अपॉन द एनर्जी दे हैव एंड देयर रिलेशनशिप टू अदर पार्टिकल। इनकी हरकत का इन्हिसार उनके अंदर मौजूद एनर्जी पर और उनके जो है
ایک ذرے کا تعلق دوسرے ذرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ پارٹیکل تھیوری آف میٹر، سائنٹسٹ ڈیولپ اے تھیوری ٹو انڈرسٹینڈ دا بیہیویئر آف پارٹیکل آف اے میٹر۔ سائنسدان جو تھے انہوں نے ذرات کے حرکت کا مشاہدہ کرنے کے لیے بہت سے تجربات کیے۔ اٹ از کالڈ اے پارٹیکل تھیوری آف میٹر، اس کو مادے کی پارٹیکل تھیوری کہا جاتا ہے۔ اٹ اسٹیٹ نمبر 1 آل میٹر از میڈ اپ آف ویری اسمال انڈیویزیبل پارٹیکل، کہ جتنے بھی مادہ ہے وہ بہت ہی چھوٹے ذرات سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے، کہ یہاں تک کہ وہ ذرات تقسیم نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2 پارٹیکل آر ان کانسٹنٹ موشن، ذرات جو ہیں اپنی ٹھہری ہوئی حرکت میں ہوتے ہیں۔ دے موو رینڈملی اینڈ پوسیسز کائنیٹک انرجی، یہ آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہیں اور ان کے اندر کائنیٹک انرجی موجود ہوتی ہے۔ یہاں پر اسی پیج پر 57 پہ آپ کو 2 انفارمیشن باکس دیے گئے ہیں۔ فرسٹ والا انفارمیشن باکس دیکھیں اسٹوڈنٹس، مور دین 2000 ایئر ago a Greek philosopher Democritus suggested that matter is made up of tiny particles too small to be seen۔ تقریباً 2000 سال قبل پہلے جو ہے ایک یونانی فلاسفر ڈیموکریٹس نے یہ خیال پیش کیا کہ ذرات جو ہیں اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو عام آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ انفارمیشن باکس ہے دا انرجی ڈیو ٹو موشن از کالڈ کائنیٹک انرجی، کہ جتنی بھی حرکت ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے۔ دی انرجی ڈیو ٹو موشن از کالڈ کائنیٹک انرجی، حرکت کی وجہ سے جو انرجی ہوتی ہے وہ انرجی کائنیٹک انرجی کہلاتی ہے۔ نمبر 3 آل پارٹیکلز ہیو ایمپٹی اسپیس امانگ دیم، تمام ذرات کے درمیان میں خالی جگہ موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 4 پارٹیکل موو فاسٹر وین ہیٹڈ، ذرات جو ہیں بڑی تیزی سے حرکت کرتے ہیں جب انہیں گرم کیا جائے۔ دا پارٹیکل تھیوری از یوزفل فار 2 ریزن، پارٹیکل تھیوری جو ہے 2 وجوہات کی بنا پر بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ فرسٹلی اٹ پرووائڈ اے کمپلیٹ ایکسپلینیشن فار دا بیہیویئر آف میٹر، سب سے پہلے جو ہے اس نے مکمل معلومات ہمیں دی ہے مادے کی حرکت کے بارے میں۔ سیکنڈلی اٹ پریزنٹ اے ویری سگنیفیکنٹ آئیڈیا دا پارٹیکل آف اے میٹر آر آلویز موونگ، اور اس نے یہ دوسرا خیال بھی پیش کیا کہ مادے کے جو ذرات ہیں وہ ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں۔ میٹر دیٹ آئیڈلی سیمز موشن لیس از ناٹ موشن لیس، مادہ جو کہ ہمیں عام طور پر بغیر حرکت کے نظر آتا ہے وہ اصل میں بغیر حرکت کے نہیں ہوتا۔ دا ایئر وی بریتھ، بکس، ڈیسک اینڈ ایون دا ہیومن باڈی آل کنسسٹ آف پارٹیکل دیٹ آر ان اے کانسٹنٹ موشن، وہ ہوا جس سے ہم سانس لیتے ہیں، کتابیں، ڈیسک، یہاں تک کہ انسانی جسم، تمام جو ذرات ہیں دیٹ آر ان کانسٹنٹ موشن، یہ ایک کانسٹنٹ موشن میں ہوتے ہیں۔ دا پارٹیکل تھیوری کین بی یوز ٹو ایکسپلین دا پراپرٹیز آف اسٹیٹس اور میٹر، جو پارٹیکلس تھیوری ہے وہ اس کے علاوہ میٹر کی مختلف حالتوں کو بھی بیان کرتی ہے، فار ایگزامپل سالڈ، لیکوڈ، گیس اینڈ پلازما۔ اسٹیٹس آف میٹر، میٹر ایگزسٹ ان 3 کامن فزیکل اسٹیٹ، مادہ 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے، سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس۔ another state of matter which exists under highly specialized condition، اور دوسری حالت بہت ہی خاص قسم کی حالت جس میں میٹر ایگزسٹ کرتا ہے وہ ہے پلازما۔ دا پارٹیکل تھیوری آف میٹر کین ہیلپ us understand the 3 main states، پارٹیکلس کی جو تھیوری ہے وہ ہمیں مادے کی تینوں حالتوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ سب سے پہلے ہے سالڈ آر ہارڈ اینڈ ہیو اے فکس شیپ اینڈ والیوم، سالڈ کا جو ہے مخصوص حجم اور شکل ہوتا ہے، فکس مخصوص شیپ، شکل، والیوم، حجم۔ دا مالیکولز ان اے سالڈ آر کلوزلی پیکڈ ٹوگیدر اینڈ ہیو اسٹرانگ فورس آف اٹریکشن، سالڈ کے اندر جو مالیکول ہیں وہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بہت ہی مضبوط کشش ہوتی ہے۔ سو دے کین ناٹ لیو دیئر پلیس، تبھی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں حرکت کر سکتے۔ دیٹس وائی سالڈ کین ناٹ فلو، اسی وجہ سے ٹھوس جو ہیں وہ بہہ نہیں سکتے۔ دے کنٹین دا لیسٹ اماؤنٹ آف کائنیٹک انرجی، ان میں بہت ہی کم مقدار میں کائنیٹک انرجی ہوتی ہے۔ دے وائبریٹ بیک اینڈ فور بٹ ریمین ان دیئر فکس پوزیشن، یہ چاروں طرف حرکت کر سکتے ہیں لیکن رہتے اپنی مخصوص جگہ پر ہیں۔ دیٹ از وائی سالڈ ہیو اے فکس شیپ اینڈ اے والیوم، یہی وجہ ہے کہ ٹھوس کی ایک مخصوص شکل اور حجم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل a rock will always look like a rock unless some external forces are applied to it، مثال کے طور پر راک ہمیشہ راک ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اس پہ کوئی بھی بیرونی طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ لیکوڈ مایا، لیکوڈس ڈو ناٹ ہیو اے فکس شیپس،
مایا کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی. دے ٹیک دا شیپ آف دا کنٹینر دے آر ان. یہ اسی کنٹینر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس میں یہ موجود ہوتے ہیں. بٹ دے ہیو اے فکسڈ والیوم. لیکن ان کا حجم مخصوص ہوتا ہے. حجم مخصوص ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر گلاس کے پانی کو ہم کپ میں ڈالتے ہیں تو پانی کپ کی ہی گنجائش کو کور کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ گلاس کا سارا پانی ہی کپ میں آ جائے. ان لیکوڈس پارٹیکل کین موو اراؤنڈ مور فریلی دین دے کین ان اے سولڈ. مائع میں مالیکیول ادھر ادھر گھوم سکتے ہیں بنسبت سولڈ کے. دا پارٹیکل ان لیکوڈس آر سیپریٹڈ بائی اے اسپیس دیٹ الاؤ دا پارٹیکل ٹو سلائڈ اوور ایچ ادر. مائع کے جو مالیکیول ہیں ان کے درمیان میں جگہ ہوتی ہے جو انہیں حرکت کرنے میں مدد دیتی ہے. ایٹمس ان اے لیکوڈ ہیو اے مور کائنیٹک انرجی. ایٹم جو ہیں مائع میں بہت زیادہ ان کے پاس انرجی ہوتی ہے, کائنیٹک انرجی. سو دے موو اے لٹل فاسٹر اینڈ اے کین فلو. اسی وجہ یہ تھوڑا زیادہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور بہتے ہیں. تھرڈ اسٹیٹ جو میٹر کی ہے وہ ہے گیس. گیسز آلویز فل واٹ ایور کنٹینر دے آر ان. گیسز اس کنٹینر کی تمام جگہوں کو فل کر لیتے ہیں جس میں وہ موجود ہوتے ہیں. سنس دا پارٹیکل آر موونگ کانسٹنٹلی ان آر ڈائریکشن. پارٹیکل جو ہیں وہ ہر طرف حرکت کر سکتے ہیں. دے سیپریٹ تھرو آؤٹ دا کنٹینر. یہ پورے کنٹینر میں پھیل جاتے ہیں. نو میٹر وٹ والیوم اور شیپ دا کنٹینر ہیز. یہ میں نے نہیں رکھا کہ کنٹینر کی کون سی شکل اور حجم ہے. دا پارٹیکل ان اے گیس آر سیپریٹڈ بائی مچ لارجر اسپیس دین دا پارٹیکل ان اے لکوڈ اور اے سولڈ. جو پارٹیکل ہوتے ہیں گیس میں وہ اس کے درمیان میں زیادہ فاصلہ ہوتا ہے بنسبت مائع اور ٹھوس کے. دیز پارٹیکل ہیو لیسٹ اٹریکشن بٹوین دیم. ان کے درمیان میں بہت ہی کم کشش ہوتی ہے. اینڈ دے موو مچ مور فاسٹر دین دا پارٹیکل ان اے سولڈ اور اے لکوڈ. اور یہ ٹھوس اور مائع کی نسبت اس کے مالیکیول جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے ادھر ادھر حرکت کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے ریڈنگ پر ڈیٹ کو ضرور مینشن کرنا ہے اور ریڈنگ کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. جہاں پہ ورڈس کو انڈر لائن کیا گیا ان ورڈس کو انڈر لائن بھی ضرور کرنا ہے. اسٹوڈنٹس ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اسلامیات کا. اسلامیات کی آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے. پیج نمبر 32. ریاست مدینہ کا قیام. میثاق مدینہ کے اہم دفعات. اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں اور یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی. معاہدے میں شامل تمام فریقوں کے حقوق و فرائض برابر ہوں گے. اگر کوئی باعث مدینہ منورہ پر حملہ کرے تو فریقین مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. یہاں پر مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کو اپنی مذہبی آزادی دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادات کر سکتے ہیں. اور دوسرا تمام فریقین کو جو اس معاہدے میں شامل ہوگا ان کے تمام حقوق و فرائض کو برابر رکھا جائے گا. مسلمان اور یہودی اپنے اپنے اخراجات کے خود ذمہ دار ہوں گے. کوئی فریق قریش کو پناہ نہیں دے گا. مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ظالم کی حمایت نہیں کی جائے گی. کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا. باہمی اختلاف کی صورت میں حتمی فیصلہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. نیکسٹ میں ہے میثاق مدینہ کے فوائد. اب میثاق مدینہ سے جو فائدے حاصل ہوئے تھے وہ یہاں پر آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں. یہ معاہدہ اسلامی حکومت کے قیام کی بنیاد ثابت ہوا. سب سے پہلا فائدہ کیا ہوا کہ اسلامی حکومت قائم ہوئی. اس معاہدے کی وجہ سے مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے حکومت کے تحت آ گئے جس کا دارالحکومت مدینہ منورہ قرار پایا. دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ اس کا دارالحکومت مدینہ منورہ قرار پا گیا. یہ ایک سیاسی اور سماجی منشور تھا. اس معاہدے کے مطابق سیاسی قانونی اور عدالتی لحاظ سے آخری فیصلے کا اختیار نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کا موقع میسر آیا. ظلم، جہالت اور ناانصافی کا خاتمہ ہوا. یہ معاہدہ اندرونی اور بیرونی سازشوں اور حملوں کے خلاف مؤثر تدبیر ثابت ہوا اور سالہ سال کی لڑائیوں کا سلسلہ بند ہو گیا. یہاں پر آپ کو میثاق مدینہ کے بہت سے فائدے بتائے گئے ہیں. پہلے 3 ہم ڈسکس کر لیے تھے. شہری آزادی حاصل ہوئی تھی. سیاسی اور قانونی لحاظ سے بھی ان کو بہت سے اختیارات حاصل ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو ہے مسلمانوں کو دعوت تبلیغ کا موقع دیا گیا تھا. ظلم ختم ہو گیا تھا. جہالت ختم ہو گئی تھی. ناانصافیاں ختم ہو گئی تھیں. جو لڑائیوں کا سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ آ جاتے ہیں تحویل قبلہ. تحویل قبلہ کا حکم 2 ہجری کو نازل ہوا. اس سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو بالآخر پورا کر دیا. ایک مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ بشر بنت برار رضی اللہ عنہا کے وہاں تشریف لے گئے.
انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ظہر کا وقت ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز پڑھائی۔ آپ خاتم النبیین 2 رکعتیں پڑھا چکے تو وہی کے ذریعے سے آپ خاتم النبیین کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حکم ملتے ہی آپ خاتم النبیین نے اپنا رخ مبارک بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ آپ خاتم النبیین کی اقدام میں تمام صحابہ کرام بیت المقدس سے خانہ کعبہ کے رخ پر گئے۔ اس وقت کے بعد مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں قبلے کی تبدیلی کی عام منادی کر دی گئی۔ جس مسجد میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، مطلب جس میں قبلے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ قبلہ ہے، اس مسجد کو جو ہے ایک نام دے دیے گا، وہ نام تھا قبلتین۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تحویل قبلہ کے منتظر تھے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ اہل ایمان کے لیے سخت آزمائش کا موقع تھا جس میں وہ پورے اترے۔ قبلے کی تبدیلی در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب سابقہ مذاہب کے بجائے اسلامی اصل طرز زندگی ہے۔ ہر عمل کے مقبول ہونے کے لیے اتباع رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو شرط قرار دیا گیا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کردہ اسلامی اصولوں کو اپنائیں۔ ان اصولوں کو اپنائے بغیر پاکستان میں امن و خوشحالی ممکن نہیں ہے۔ اوکے، تھینک یو اسٹوڈنٹس۔ آپ لوگ کا لاسٹ لیکچر ہے انگلش کا۔ انگلش میں آپ لوگوں نے آج ریڈنگ کرنی ہے۔ یونٹ نمبر 7 کرپشن، پیج نمبر 70۔ مسٹر شان واز اے نیولی اپوائنٹڈ منسٹر۔ مسٹر شان نئے منتخب کیے گئے منسٹر تھے۔ ہی واز ویری روڈ اینڈ آفینسو، وہ بہت بے ادب تھے۔ His employees were not happy with him، ان کے ملازمین ان سے خوش نہ تھے۔ The worst thing about Mr. Shah was that he was a corrupt minister، سب سے بری بات جو ان میں موجود تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک کرپٹ منسٹر تھے۔ He never did anything without bribery، وہ کبھی بھی کوئی کام رشوت لیے بغیر نہیں کرتے تھے۔ His illegal ways were a pain for others، ان کی غیر قانونی طریقہ کار دوسروں کے لیے درد کا سبب بنتے تھے۔ ڈیو ٹو ہز اسٹرانگ ویلتھی بیک گراؤنڈ نو بڈی اسٹوڈ اپ اگینسٹ ہم، ان کے ایک مضبوط اور مالدار بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کوئی بھی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ ون ڈے a poor farmer came to him for the approval of a water pump in his area، ایک دن ایک غریب کسان ان کے پاس آیا اپنے علاقے میں واٹر پمپ کی منظوری کے لیے۔ مسٹر شان ڈیمانڈیڈ اے ہینڈسم اماؤنٹ ٹو سائن دا پرپوزل، مسٹر شان نے اس کے پرپوزل کو سائن کرنے کے لیے اس سے ایک اچھی رقم کی مطالبہ کیا۔ دا فارمر بیگڈ فار مرسی ایز ہی واز ناٹ ریچ انف ٹو فلفل ہز الیگل ڈیمانڈ، کسان نے اس سے التجا کی کہ وہ اس پر رحم کریں کہ جیسے کہ وہ ایک امیر نہیں تھا کہ وہ اس کی غیر قانونی خواہش کو پورا کرتا۔ مسٹر شان ریوڈلی ٹور اپ ہز اپلیکیشن، مسٹر شان نے بہت ہی غصے کے ساتھ اس کی درخواست کو پھاڑ دیا۔ اینڈ آرڈر ہز گارڈس ٹو تھرو دا مین آؤٹ، اور اپنے گارڈس کو حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دیں۔ ہز فرینڈ نوٹس ہز ایٹیٹیوڈ اینڈ کیم ٹو ایڈوائز ہم، اس کے دوست نے اس کے اندر یہ عادت کو نوٹ کیا اور اس کو نصیحت کرنے کے لیے آیا۔ ہی بیگڈ ہم ٹو لیو ہز بیڈ ہیبٹس اینڈ ایکسپلین ہم دیٹ برائبری اینڈ کرپشن ور ایول اینڈ فاربڈن ان اسلام، اس نے اس سے التجا کی کہ وہ اس اپنی بری عادت کو ختم کر دے اور وضاحت کی کہ رشوت اور بدعنوانی دونوں ہی اسلام میں بری اور ناقابل معافی ہیں۔ اور رسول محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم had always to avoid corruption as it was a big sin، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بدعنوانی سے بچنے کی تلقین کی جیسے کہ ایک بہت بری عادت ہے۔ رسول محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم had told his people may the curse of Allah be upon the briber and the bribe recipient، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا کہ رشوت لینے اور رشوت دینے دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ مسلم should avoid paying a bribe in any form and under any circumstances، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ رشوت ادا کرنے سے
परहेज़ करें किसी भी सूरत में और किन्हीं भी हालात में। मिस्टर शान was not in the mood to listen to sermon and responded that to maintain a proper lifestyle one must be rich and wealthy even if it meant indulging in bribery। मिस्टर शान इस मूड में नहीं था कि वो उसका खुतबा सुनता और उसको जवाब दिया कि एक अच्छी ज़िंदगी और अमीर बनने के लिए रिश्वत से लुत्फ़अंदोज़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट, जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है उन वर्ड्स को आप लोगों ने भी अंडरलाइन करना है, उनके मीनिंग लिखने हैं, अच्छे से रीडिंग करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।